बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आप सबको फ़िक़्हुल मामलात कोर्स के अंदर मैं खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमने अपने असातिज़ा से सीखा है और उसको पढ़ाने और आगे सिखाने की मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से आगे पढ़ाने की तौफ़ीक़ नसीब करे और आप सबको मेहनत की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब करे। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारा ये 3 महीने का सफ़र अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ न कुछ मेहनत करेंगे, दिन में कुछ न कुछ टाइम इसको देंगे, तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी जो हिदायत थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के अंदर मैंने बता दी है, तो बस उन्हीं को मद्देनज़र रखिए। आपके सामने इस मुकम्मल कोर्स का एक खाका सा मैं शुरू में ही बता देता हूँ, ताकि आपके ज़हन में हो कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेनी है और कहाँ जाके इसको एंड करना है, ठीक है? और फिर जब दौरानी कोर्स आपको कहीं न कहीं ऐसी बोरियत महसूस हो, तो आपके ज़हन में आए कि भई ठीक है, ये वाला मौज़ू तो बोरियत वाला है, लेकिन अगला आ रहा है। अगर आपको इल्म ही ना हो कि आगे क्या आ रहा है, तो फिर एक अंधे रास्ते पे इंसान जा रहा होता है, तो वो ज़रा बेहतर नहीं होता। मैं उमूमी तौर पर यही कोशिश करता हूँ कि अंधाधुन कुछ पढ़ने-पढ़ाने के बजाय एक मुकम्मल खाका और स्ट्रक्चर इंसान के सामने हो, तो उसी को जो कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे गुज़र के आगे जाना है आखिर तक, तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह हमारे सामने होगी, खाका होगा, तो तब पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इंसान का एक रुख जो है वो वाज़ेह होता है फिर। आप देखेंगे तो आपके सामने ये तकरीबन 5 या 6 बड़े-बड़े उन्वानात हैं, जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसको देखिएगा। सबसे पहला जो है मुख्तसर, सबसे मुख्तसर उन्वान, वो है फ़िक़्ह और मामलात का तारुफ़, ठीक है? कि फ़िक़्ह किसको कहते हैं मुख्तसरन, यहाँ तफ़सीलात में नहीं जाना हमने। इसी तरह मामलात किसको कहते हैं, तो मामलात का मुख्तसर सा तारुफ़ और चंद बातें। अभी मैं मोटी-मोटी बातें आपको बताता हूँ, जो ज़ेली बातें हैं वो इंशाअल्लाह बाद में आएगी कि भई इस पहले बड़े उन्वान के तहत जो है ये 3 नुकात है, वो बाद में इंशाअल्लाह उसको देखेंगे। फ़िलहाल आपने बड़े-बड़े उन्वानात नोट करने हैं, इसको ज़हन में रखना है, ये खाका मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ। तो जो बड़ा उन्वान है यहाँ पर हमारा, वो है पहला फ़िक़्ह और मुआमलात का तारुफ़। दूसरा जो बड़ा उन्वान है, वो है बुयू के मुकम्मल मबाहिस, यानी खरीद और फ़रोख्त, सेल और बाय के जो मबाहिस होते हैं, वो तमाम के तमाम है। अब इसके तहत भी तज्ज़िया मैंने किया गया है और मैंने चीज़ों को तक़सीम की हुई है, ताकि समझ आए कि भई ये जो बड़ा उन्वान है हमारा दूसरा बुयू, इसके तहत हम कितनी बातें पढ़ेंगे। तो वो अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि जैसे ये देखिएगा पहला पहला नुक्ता, इसके तहत जी बातें सारी आ रही है, हाँ? ठीक है? फिर इस तरह यहाँ ये देखिएगा दूसरा नुक्ता है, फिर ये देखिएगा तीसरा नुक्ता है, ठीक है? इस तरह ये चौथा नुक्ता है। तो ये तीनों चारों बातें पहले या दूसरे उन्वान के तहत है। तो दूसरा उन्वान, बड़ा उन्वान हमारा क्या हुआ? बुयू यानी खरीद और फरोख्त के तमाम बातें, मुकम्मल तफसीलात। ये अगर मैं कहूँ कि भई मामलात का अक्सर हिस्सा यही है, ये उन्वान है, तो बेजा नहीं होगा। हज़रत शेखुल इस्लाम उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की मुकम्मल किताब है, सिर्फ़ इस बुयू पर ही 2 जिल्दों में 1200-1300 सफ़हात की। तो बहरहाल, ये हमारा दूसरा उन्वान है। तीसरा उन्वान जो बड़ा हमारा है, वो है रिबा, इंटरेस्ट और सूद से मुताल्लिक़, ठीक है? इसको भी मैंने तक़सीम किया हुआ है, आप देखेंगे। जो बड़ी-बड़ी इसकी बातें हैं और बुनियादी बेसिक्स जो इसके अहकाम, रूल्स वग़ैरह हैं, उनको मैंने इस तरह तक़सीम किया हुआ है आपके सामने। 3 उन्वानात हो गए हमारे बड़े। चौथा जो इस कोर्स का हमारा बड़ा उन्वान है, वो पार्टनरशिप, शिरकत है। शिरकत और मुज़ारबत। तो शिरकत और मुज़ारबत की जितनी भी बातें होंगी, मुकम्मल तफ़सीलात को मैंने यहाँ तक़सीम किया हुआ है चंद पॉइंट्स में। तो इसको भी इंशाअल्लाह इसकी बुनियादी बातें और इसकी तमाम रूल्स को देखेंगे। 4 हो गए। 5वां उन्वान जो हमारे पास है इस कोर्स में, वो मुज़ारबत का है, ठीक है? मुज़ारबत की सारी तफ़सीलात। छठा जो उन्वान है हमारे पास, वो लीज़िंग का है, इजारा यानी किराएदारी और उसकी बुनियादी उसूल और ज़वाबित वग़ैरह। तो शिरकत, मुज़ारबत और इजारा, 3 ये हो गए और एक बुयू और एक तारुफ़ी, 5 हो गए। छठा जो है वो है मुज़ारअत, क्रॉप शेयरिंग या बटाई पर ज़मीन देना, आप कह सकते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं।
ٹھیک ہے, کسی کو زمین دیتے ہیں نا کام وغیرہ کرنے کے لیے, تو اس کی بنیادی مسائل یہ اس کے اندر آ جائیں. تو یہ ہمارے پاس 6 بڑے عنوانات ہیں یہ, اور ان سب کی جو باتیں ہیں, ان سب کی جو کلاسز ہیں وہ لائیو کلاسز ہی ہوں گی. ہاں البتہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریکارڈنگ بھی آپ کو اس کی ملے گی, یہی جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, تو یہ آپ کو ملے گی. لیکن یہ جو اس کا آخری بڑا عنوان ہے اور بہت ہی اہم عنوان ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں گے کہ اہم اور جدید مباحث پر لیکچر, تو یہ اس میں بہت اہم چیزیں میں نے جمع کی ہے. پہلی بار جب ہم کورس کر رہے تھے تو اس میں کچھ باتیں مس تھی, اب اس کورس کو دوبارہ اپڈیٹ کر کے اس میں کئی چیزیں اور ڈالی ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس, یہ دیکھیے گا گیمبلنگ ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے, بانڈز ہے, کریڈٹ کارڈز ہو گئے, بلاک ایکسچینج ہو گیا, ڈیریویٹیوز ہو گئے, LC ہو گیا, قرضوں کی خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ. اس طرح آگے آئیے, شیئرز ہو گئے, رسک مینجمنٹ ہو گیا, ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ وغیرہ, PTC سائٹس ہو گئے, آن لائن تجارت کی شریعت ہوگی, سونا چاندی کی بنیادی اصول اور احکام وغیرہ ہو گئے, بٹ کوئن کا ہو گیا تعارف, یہ جو آج کل ڈیجیٹل کرنسی ہے, اور نیٹ ورک مارکیٹنگ وغیرہ. تقریباً ہمارے پاس 29 اور 29 موضوعات ہیں. تو یہ ہے آپ کے سب سے بڑے بڑے عنوانات. اچھا, ایک اور بات میں بھی اس کی وضاحت کرتا چلوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. وہ یہ کہ یہ جو آپ کے سامنے 29 مباحث ہیں یا 29 جو بڑے بڑے عنوانات ہیں آپ کے سامنے, ان میں سے اکثر پر میں نے پچھلے کورس میں پوری تفصیل کے ساتھ لیکچرز دیے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہفتے میں ہماری 4 کلاسز ہیں, تو 3 کلاسز تو لائیو ہوگی جو پیچھے سے چلیں گی, یہاں سے شروع سے, یہ دیکھیے یہاں سے شروع ہوگی, ہفتہ اتوار پیر, پھر اگلے ہفتے ہفتہ اتوار پیر. تو پہلے 3 جو کلاسز ہوگی وہ اسی ترتیب سے چلے گی شروع سے, ٹھیک ہے. جہاں تک منگل کا دن ہوگا تو ہر ہفتے کا منگل کے دن آپ کو ان موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر آپ کو ایک لیکچر دیا جائے گا. یہ جو موضوعات ہے آپ کے سامنے, یہ گیمبلنگ, قمار, تشہیر وغیرہ, اس میں سے ایک ایک موضوع کا میں مثال کے طور پر اس ہفتے کے منگل کے دن میں آپ کو جو لیکچر دوں گا وہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے. اگلے ہفتے کے اندر جو میں آپ کو منگل کے دن لیکچر دوں گا وہ یہ ہوگا. اور اس کے جو لیکچر کے اندر میری جو عادت ہے کہ میں ہر بات کو تقسیم کر کے بتاتا ہوں کہ قمار ہے, اس میں آپ نے 5 باتیں ذہن میں رکھنی ہے. جیسے یہ دیکھیے مضارعات ہے, اس میں آپ نے 8 باتیں ذہن میں رکھنی ہے. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی میں آپ کو اس ہر ان عنوانات میں سے جس عنوان کا بھی ریکارڈنگ اور لیکچر دوں گا, تو ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی اس لیکچر میں یہ 5 باتیں بتائی گئی ہے, اس لیکچر میں یہ 4-5 باتیں بتائی گئی ہے, اس لیکچر میں یہ 10 باتیں بتائی گئی ہے, اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہر ہفتے کے منگل کے دن ان جو عنوانات ہے ان میں سے ایک ایک کا لیکچر آپ کو ریکارڈنگ کی شکل میں ملتا رہے گا. البتہ کچھ اس ایسی چیزیں ہیں اس میں جو میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ وہ پچھلے کورس میں نہیں تھی وہ چیزیں, وہ ابھی اس کورس کا خاصہ ہے. جیسے یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو گیا یا بٹ کوئن ہو گئے, تو ان میں سے جیسے انشورنس اور تکافل ہو گئے, تو جن ان کی ریکارڈنگ نہیں ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہم لائیو کلاس لیں گے. اور اس کے لیے کوشش میں کروں گا کہ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہی کو بلایا جائے. جیسے بٹ کوئن کے ہمارے ایک دوست ہے مفتی اویس پراچا صاحب, انہوں نے اس پر تھیسس بھی لکھا ہے, تو ان کو بلا لیں گے انشاءاللہ 1-2 کلاسز میں, وہ آپ کو مکمل تفصیل پڑھا لیں گے. تو اسی طرح انشورنس اور تکافل, تو آج کل کے تکافل میں ہمارے 2-3 مفتیان کرام دوست ہیں, ان کو بلا لیں گے کیونکہ وہ ان فیلڈ کے اندر موجود ہے, تو وہ آپ کو وہ چیزیں بتا دیں گے. باقی انشاءاللہ میں خود کوشش کروں گا کہ آپ کو ساری تفصیلات میں خود پڑھاؤں. تو یہ ہے اس کورس کا مکمل خاکہ, اور امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن چکا ہوگا کہ اس کورس کے بعد آپ کو کتنی معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی. اور اب جو ہے جانچنا آپ نے اپنے آپ کو خود ہے کہ خاکہ کیسا ہے, موضوعات کیسی ہیں, پڑھانے والے نے کیسا پڑھایا ہے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور اپنی محنت کو دوسری سائڈ پر. تو اگر آپ اپنی محنت نہیں کریں گے تو ہم جتنا بھی زور لگائیں گے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کچھ نہ کچھ خود بھی محنت کرنی ہوگی, اور انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز کو آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے یہ ایک خاکہ سا آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور اس بحث کو شروع کرتے ہیں. ہمارا جو سب سے پہلا عنوان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خاکے میں بتا دیا تھا,
وہ کیا تھا؟ فقہ اور معاملات کا تعارف. اس کی سلائیڈز وغیرہ میں نے گروپ میں دے دی ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر جو یہ پہلا بڑا عنوان ہے، اس کے تحت ہمارے پاس 3 نکات ہے. ٹھیک ہے، پہلا بنیادی پوائنٹ یا نقطہ جو ہے وہ ہے فقہ کا تعارف. دوسرا بنیادی نقطہ یا پوائنٹ جو ہے وہ ہے معاملات کا تعارف. تیسرا بنیادی نقطہ یا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مطالعاتی نصاب. کیا مطلب ہے مطالعاتی نصاب کا؟ کہ وہ آگے میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر معاملات اور اسلامک فائنانس کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کون کون سی کتابیں بہتر ہے اور کس موضوع کی کتاب کس موضوع سے متعلق کون سی کتاب دیکھنی چاہیے، وہ ایک خاکہ سا انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا. تو یہ ہمارے سب سے پہلے اور بڑے عنوان کے 3 بنیادی نکات. تو تینوں کو ہم ترتیب وار دیکھیں گے. پہلے دیکھیں گے فقہ کو، پھر دیکھیں گے معاملات کو، پھر دیکھیں گے مطالعاتی نصاب کو. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ فقہ کا تعارف. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو جیسے میں نے عرض کر دیا کہ 3 بنیادی نکات ہیں ہمارے پاس. ایک ہے فقہ، دوسرا معاملات، تیسرا مطالعاتی نصاب. ٹھیک ہے، تو فقہ کے تعارف میں آپ نے 4 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں مختصرا. فقہ کی تعریف کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، فقہ کا موضوع کیا ہے، فقہ میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے. نمبر 3، فقہ کے بنیادی مآخذ یعنی سورسز. اور نمبر 4، فقہ کے اہم ابواب اور چیپٹرز. تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں اور اس کو آپ دیکھیے گا. آگے پھر معاملات آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی زیادہ تحقیقی یا اتنی کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. مختصراً انشاءاللہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے. آپ دیکھتے جائیے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فقہ، یہ آپ کے سامنے فقہ کے تحت 4 نقطے آ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے پہلے نقطہ دیکھنا ہے فقہ کی تعریف کہ فقہ کیا چیز ہے. فقہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فا، قاف اور ہا. اور اس کا ڈکشنری میں اس کا میننگ آتا ہے، ویسے تو اس کے جو اصل مادہ اور روٹ ہے وہ فقہ بھی ہے، فا، قاف اور حمزہ. ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے یہ بنیادی طور پر. اور اس کا معنی آتا ہے کہ اشیاء یا چیزوں کی گہرائی تک پہنچنا. اسی طرح فقہ کا معنی ڈکشنری میں کھولنا، واضح کرنا، اس معنی میں بھی آتا ہے. تو بہرحال بنیادی طور پر عربی ڈکشنری میں فقہ کے 2 میننگ زیادہ مشہور ہے، کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا، اور گہرا فہم. یہ 2 بڑے معنی ہیں اس کے، کسی چیز کو واضح کرنا اور کھولنا، اور دوسرا ہے گہرا فہم، کسی چیز کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. صحیح ہے، گہرا فہم. تو یہ اس کے لغوی معنی ہے. جہاں تک فقہ کا جو اس فقہ کی اصطلاحی تعریف کی بات ہے یا اس کی جو عمومی تعریف کی جاتی ہے ڈیفینیشن، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے. وہ تعریف وقت کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے. ابتدا میں فقہ کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع تھا. اس میں عقائد، اخلاق وغیرہ کے مباحث بھی تھے، لیکن رفتہ رفتہ جب عقائد اور علم کلام میں یونانی فلسفہ کی ابحاث شامل ہونے لگی گزشتہ دور میں، اور عقائد کے مباحث بڑے پیچیدہ اور طویل ہونے لگے، تو عقائد کو بالکل فقہ سے نکال کر ایک الگ فن دے دیا اور الگ علم کا نام دے دیا، علم الکلام کے نام سے. اور وہ بالکل ایک الگ علم کی صورت میں سامنے آ گیا، فقہ سے ہٹ گیا. اسی طرح اخلاق کے مباحث بھی جب زیادہ ہونے لگے تصوف کے بعد، تو اس کو بھی الگ کر کے علم تصوف میں شامل کر دیا گیا. اب جو ہے فقہ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ عقائد اور اخلاق کے علاوہ دیگر جو مباحث اور احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے. اب فقہ کی تعریف ساری کی ساری انسان کے عملی احکام کے ساتھ ریلیٹ ہے، اسی کے ساتھ متعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اب بعد کے علماء نے فقہ کی جو تعریف کی ہے وہ یوں کی ہے. مثال کے طور پر عربی میں اس کی بڑی مشہور تعریف ہے نا کہ
علم بالمسائل الشرعیہ العملیہ المقتصبہ من ادلتها التفصیلیہ. کیا مفہوم ہے اس کا؟ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے وہ عملی احکام و مسائل جن کو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس جیسے تفصیلی دلائل سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ شریعت کے عملی احکام کا وہ علم جس علم کو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس جیسے تفصیلی دلائل سے اخذ کیا گیا ہے. آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں سے متعلق شرعی احکامات، ہم صبح نیند سے اٹھ کر رات کو جب دوبارہ سوتے ہیں تو یہ جو سارے ہمارے ایکٹیویٹیز اور اعمال ہے، ان سے متعلق شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں، ان احکامات کا علم علم فقہ ہے. اور یہ ایسا علم فقہ ہے جن کو کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا سورس کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس جن کو تفصیلی دلائل سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہے فقہ، ہمارے عملی احکامات کا علم. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں فقہ. فقہ کا موضوع، دوسرا بنیادی نقطہ ہے فقہ کا موضوع. جیسے آپ کو تعریف میں معلوم ہو گیا کہ فقہ میں بنیادی طور پر انسان کے عملی احکامات کے ساتھ فقہ کا تعلق ہے، یعنی ہمارے جو دن بھر ہم اعمال کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سے متعلق شریعت کے احکامات کا علم فقہ ہے. تو جب یہ بات ہے تو اس سے خود بخود آپ کو فقہ کا موضوع اور سبجیکٹ معلوم ہو گیا، وہ ہے ایک عاقل بالغ انسان کے افعال. ایک عاقل اور بالغ شخص کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، وہ ہے فقہ کا موضوع. اسی سے فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ یہ انسان جو عمل کر رہا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے. تو ہمارے جو عملی احکامات ہے وہ ہے فقہ کا موضوع. آپ کو پتا ہے ہر علم کا موضوع وہی ہے نا جس سے اس علم میں بحث ہوتی ہے. تو فقہ کے اندر بھی ہمارے عملی احکامات سے بحث ہوتی ہے، تو ہماری جو اعمال و افعال ہے وہ اس فقہ کا موضوع ہے. تیسرا پوائنٹ، فقہ کے مآخذ اور فقہ کے سورسز. فقہ کے مآخذ یا سورسز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو علمی فقہ ہے جس میں انسان کے اعمال اور افعال کے بارے میں پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون سا عمل جائز ہے، ناجائز ہے، اس علم کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے. تو اس بارے میں بنیادی طور پر جو فقہ کے سورسز ہیں اس کو فقہا دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اتفاقی مآخذ اور دوسری قسم کو کہتے ہیں اختلافی مآخذ یا اختلافی سورسز. پہلی قسم جو اتفاقی مآخذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سورسز جس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے اور تمام فقہا، تقریباً تمام فقہا انہی سورسز سے احکامات کو لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں. وہ چار ہے. کون کون سے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع الامہ، یعنی جو امت کے مجتہدین کا جو اجماع ہوتا ہے، ٹھیک، اور قیاس. قیاس کا مطلب ہوتا ہے فقہا کا اجتہاد. یہ چار ایسے بنیادی مآخذ یا سورسز ہیں جس پر تقریباً فقہا کا اتفاق ہے اور تقریباً سب نے ان کو استعمال کر کے فقہ کا علم جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. دوسری قسم سورسز کی یا مآخذ کی وہ ہے اختلافی مآخذ یا اختلافی سورسز. وہ کئی ہے، آپ کو ان کی تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے. اصول فقہ کے کسی بھی کتاب کو اٹھائیں گے تو اس میں بنیادی طور پر بحث ہی اسی سے ہوتی ہے، اسی سورسز سے ہے کہ سورسز کون سے ہیں اور کون سے سورس سے اور کون سے ماخذ سے آپ نے کیسے حکم کو اخذ کرنا ہے. یہ ساری تفصیل اصول فقہ میں ہوتی ہے. تو جو اختلافی مآخذ ہیں اس میں سے کون کون سے ہیں؟ شرائع
من قبلنا یعنی ہم سے پہلے انبیاء کی جو شریعتیں ہیں کیا ان سے ہم احکامات لے سکتے ہیں یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اقوال صحابہ کہ صحابہ کے اقوال سے فقہی احکامات کو اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک. نمبر 3 استحسان، اس کی بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی، اس کو قیاس خفی بھی کہتے ہیں. استصحاب ہے کہ ایک زمانے میں ایک حکم موجود ہو اس کو دوسرے زمانے میں بھی مان لینا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی 1999 میں یہ چیز موجود تھی، ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ موجود ہے یا نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ موجود ہے کیونکہ اس کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور موجود ہونے کی دلیل ہمیں 1999 میں پتہ چل گئی تھی. استصحاب وغیرہ. مصالح ہے جس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں. اسی طرح سد ذرائع ہے، عرف ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے سامنے پوری اصول فقہ کے کتابیں کھل جائیں گی اور پھر ہمارا یہ کورس معاملات کے بجائے اصول فقہ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو صرف وہ نام بتانے تھے، اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے گا اصول فقہ کی کتابوں میں. تو اتفاقی مآخذ قرآن حدیث اجماع اور قیاس، جبکہ اختلافی مآخذ جو ہے وہ پچھلی شریعت، اقوال صحابہ، استحسان، استصحاب، مصالح، سد ذرائع، عرف وغیرہ وغیرہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھا پوائنٹ، فقہ کے اہم ابواب، چیپٹرز. یعنی فقہ کی جب کتابیں ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر فقہا کن کن چیپٹرز سے بحث کرتے ہیں اور کون کون سے ابواب کو فقہ کے اندر بنیادی طور پر لاتے ہیں. تو فقہ کے اندر جو تفصیلات ہیں اس کی تقسیم اور کیٹیگرائزیشن میں رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں جو ہے اس کو الگ کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتا ہوں کہ بھئی فقہ کی جو اہم تمام باتیں ہیں وہ 10 حصوں میں تقسیم ہے. کوئی اور آئے گا عالم تو وہ کہے گا نہیں، میرے سامنے تو فقہ کی تمام باتیں جو ہے وہ 5 چیپٹرز میں ان کو میں جمع کر سکتا ہوں. تو یہ شرعی حکم تو ہے نہیں، یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے مختلف چیپٹرز میں فقہ کی تفصیلات کو جمع کیا گیا ہے. تو اسی لیے علامہ شامی رحمہ اللہ فقہاء حنفیہ کے بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فقہ کے جو بنیادی تفصیلات ہے وہ تقریباً 3 ابواب میں جمع ہو جاتے ہیں. فقہ کی تمام تفصیلات 3 ابواب میں یعنی 3 چیپٹرز میں جمع ہو جاتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 عبادات، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد بھی اس میں ہے. ٹھیک ہے. تو عبادات. نمبر 2 معاملات. معاملات میں کون کون سی آئیں گے؟ یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی سب کچھ آ جائے گا، بلکہ معاملات کے اندر وہ نکاح، طلاق، رضاعت، امانت، میراث وغیرہ ان چیزوں کو بھی وہ معاملات میں شمار کرتے ہیں. اور نمبر 3 عقوبات، عین کے ساتھ عقوبات یعنی سزائیں، قصاص، زنا کی جو سزا ہے، چوری کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے. یہ تو 3 حصوں میں یا 3 ابواب میں علامہ شامی نے مکمل فقہ کو تقسیم کیا ہے: عبادات، معاملات اور عقوبات. ٹھیک ہے. جبکہ عصر حاضر کے علماء نے الگ الگ طریقے سے تقسیم کر دیا. مثال کے طور پر ہمارے جو علماء ہیں ان میں سے جیسے شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ، ایک بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں شام کے، تو انہوں نے جو ہے جو تقسیم کیا ہے فقہ کو، انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 7 ابواب میں، 7. اس کو سمجھیے. وہ کہتے ہیں کہ فقہ کے جو 7 ابواب یا چیپٹرز ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1 عبادات، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 اور 3 ان دونوں کو ایک نام دیتے ہیں اور اس کے تحت پھر وہ 2 چیزیں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 اور 3 کو وہ کہتے ہیں قانونی مدنی. قانونی مدنی. اور قانونی مدنی کے تحت 2 چیزیں آتی ہیں، ایک یعنی احوال شخصیہ اور نمبر 2 معاملات. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کے بجائے کہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء کے ہاں فقہ کا جو پہلا چیپٹر یا باب ہے وہ عبادات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ قانونی مدنی نہیں ہے بلکہ وہ احوال شخصیہ ہے، اور تیسرا معاملات ہے. ہاں احوال شخصیہ اور معاملات دونوں کو قانونی مدنی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو احوال شخصیہ کا کیا مطلب ہے؟ احوال شخصیہ کا مطلب فیملی لا، جس کو آج کل کہتے ہیں، خاندانی نظام کے مسائل، نکاح، طلاق، نسب، نفقہ، خلا، یہ چیزیں احوال شخصیہ ہے. اور نمبر 3 معاملات ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس کا تعلق لین دین کے ساتھ ہے، خرید و فروخت، شرکت، مضاربات، بلکہ وہ قضاء اور قاضی کے مسائل کو بھی اس کے تحت لاتے ہیں. تو 3 ہو گئے ان کے ہاں. نمبر 4 احکام سلطانیہ. احکام سلطانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حاکم کے ساتھ جن احکام کا تعلق ہے، جس کو آج کل سیاست شرعیہ بھی کہتے ہیں، کہ بھئی بادشاہ اور حاکم کو شریعت نے کون کون سے اختیارات دیے ہیں، بیت المال کے کیا احکامات ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 4 احکامی سلطانیہ. نمبر 5 عقوبات یعنی سزائیں، جن کی باتیں میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتا دی. نمبر 6 الحقوق الدولیہ. حقوق الدولیہ کا مطلب ہے بین الاقوامی جو حقوق ہوتے ہیں، یعنی مسلمان ملک کا دیگر ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، جنگ کے کیا قوانین ہوں گے، صلح کے کیا قوانین ہیں، تو اس کو کہتے ہیں. تو یہ نمبر 6 پہ ہے. نمبر 7 اس کو وہ عادات کے تحت لاتے ہیں، یعنی جن احکامات کا تعلق باہمی معاشرت، اخلاق اور فضائل اور محاسن کے ساتھ ہے. تو یہ 7 ایسے چیپٹرز ہیں جس کو علامہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اچھا، یہ تو ہمارا پہلا جو فقہ کا تعارف تھا، یہ نقطہ تقریباً مکمل ہو گیا. یہاں ایک دو باتیں میں آخری طور پہ بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے ایک دو سوالات سن لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی اس حوالے سے ایک کتاب ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، بڑی عمدہ کتاب ہے، الفقہ الاسلامی و مدارسہ. الفقہ الاسلامی و مدارسہ. مدارس کا مطلب ہمارے آج کل کے مدرسے نہیں، مدارس کا مطلب ہے مسالک، یعنی جیسے کہ شافعیہ، حنابلہ، حنفیہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کی تفصیلات اور تعارف پر بڑی عمدہ کتاب ہے یہ. اور یہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ علامہ شامی کی کون سی کتاب ہے، تو بڑی مشہور کتاب ہے، حاشیہ ابن عابدین یا رد المحتار جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں انہوں نے یہی باتیں لکھی تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو یہ ہے ہمارے پہلے بڑے عنوان کا پہلا نقطہ. ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ انشاءاللہ معاملات کا تعارف آ جائے گا، اور پھر تیسرا نقطہ مطالعاتی نصاب ہوگا، اس کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس، تو اس کو میں ذرا ریکارڈنگ سٹاپ کر کے آپ کے سوالات سنتا ہوں کہ کسی نے سوالات کیے ہیں.